Let's go back in time a little bit. Let's go back to the early 1980s, when software industry was taking its shape and people were getting used to of the idea of automated systems. At that time, more than half of the large software systems were late in excess of 12 months or 1 year. That is, large software products were late by at least a year or so. Now that's a very disturbing number. Similarly, the costs of developing software was skyrocketing. The average cost of software systems was more than twice the initial budget. If you don't get your software on time and it costs you almost double, then why would you want to buy software? That is a question that the industry at large had to deal with it. And as you know, that governments, and especially the United States government, is one of the largest producer and acquirer of software products. It was worried. The taxpayers' money was being wasted, or as it was understood at that time. And the quality and reliability delivered with the software of all sizes was very poor. And so now you have 3 or 4 things. That the product was expensive, it was late, and it was delivered which did not meet the requirements of the users. Now, why would anyone want to buy software? People wanted to buy software because they had understood the importance the automated systems had to offer, but they wanted things to change. And they wanted software to become a manageable and managed part of the overall business. So in the early 80s, and specifically in 1984, a research facility, Software Engineering Institute, was given the task of developing a plan or a program to look into the software issues, and especially those issues which were faced by defense contractors. So, as I had said, that US government was and still is the largest producer and consumer of software in the world, it had to initiate a program so that the money spent on the software products was well spent. And since it was not private money, it was public money, that is, it came from the pockets of the citizens of that country, there was urgency in the sense that accountability was real, the sense of accountability was real, and people in positions of responsibility needed to know quickly why there are so many software projects which were late and not built within the budgets and which did not meet the requirements of the user. And so, as a result of this exercise, the Software Engineering Institute developed what is known as the Capability Maturity Model for software. This model is also known as CMM for short. There are 5 levels in the CMM model for software, and now I'm going to show you these 5 levels. Now on the screen you can see the 5 levels of software process maturity. The first level is initial, where the processes are unpredictable and poorly controlled. When you introduce disciplined processes, you go to level 2, which is named repeatable, and at this level organizations can repeat previously mastered tasks.
When you are at level 2 and you introduce standard and consistent process, you reach level 3, which is defined, and the processes are characterized and fairly well understood at this level. The fourth level is managed, where the processes are measured and controlled. And the fifth level is optimizing, and the focus here is on process improvement and continuous process improvement and managing expectations. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میچورٹی لیولز کیا ہیں اور یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں. میچورٹی لیولز جو ہیں وہ کسی پروسیس کی کیپیبلٹیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اگر ایک آرگنائزیشن ایک خاص میچورٹی لیول کے اوپر ہے تو اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ اس کے پروسیسز کی یہ کیپیبلٹی ہے. تو جو میچورٹی لیولز ہیں وہ خود کیا ہیں؟ دے آر ویل ڈیفائنڈ ایوولوشنری پلیٹو، a layer in the foundation for subsequent process improvement activities. یعنی کہ آپ بعض ایسی کریکٹرسٹکس یا بعض ایسی کوالٹیز جس آرگنائزیشن میں ہوں جو ایک خاص پلیٹو پہ پہنچ جائے اور آئندہ سے جو پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس جگہ سے اوپر شروع ہوں، یعنی کہ اس سے زیادہ امپروو ہوں. اور جو پروسیس کیپیبلٹی ہے وہ ہے رینج آف ریزلٹس ایکسپیکٹڈ فرام فالوئنگ اے سافٹ ویئر پروسیس. یعنی کہ اگر آپ ایک پروسیس کو فالو کریں گے تو اس کے نتیجہ میں جو آپ کو کیپیبلٹیز مل جائیں گی، آپ کو جو اکوپ ہو جائیں گے آپ پروسیس کو فالو کرنے کے نتیجے میں، اس کو پروسیس کیپیبلٹی کہتے ہیں. میچورٹی لیولز جو ہیں اس کے اندر کی پروسیس ایریاز ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میچورٹی لیولز کنٹین کی پروسیس ایریاز. ایک لیول پہ میں نے کہا تھا کہ جو میچورٹی لیولز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں پروسیس کیپیبلٹیز کو، اور جب آپ ایک خاص میچورٹی لیول کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن ایک خاص سیٹ آف پروسیس ایریاز میں کام کر چکی ہے یا اس کا ایکسپیرئنس رکھتی ہے. اور یہ کی پروسیس ایریاز ہوتے ہیں یہ اس آرگنائزیشنس کے گولز کو اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ یا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ جو ایک کی پروسیس ایریا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے، وہ اگر آپ اس میں ایکسپرٹیز ہے آپ کی آرگنائزیشن کی، تو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے جو گولز ہیں وہ آپ اس کی پروسیس ایریا کے تھرو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم نے کی پروسیس ایریاز کا ایک انٹروڈکشن کیا ہے، اس نئے ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی ہے، تو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 لیولز ہیں اس میں جو مختلف کی پروسیس ایریاز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جو انیشل لیول ہے اس میں کوئی کی پروسیس ایریا نہیں ہے، اس میں صرف ایڈ ہاک پروسیسز ہوتے ہیں. جبکہ جو لیول 2 ہے اس کو ریپیٹیبل کہتے ہیں، اس میں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے، اس میں سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ ہے، سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ ہے، سافٹ ویئر سب کانٹریکٹ مینجمنٹ ہے، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ہے، اور سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ ہے. یہ تمام کی پروسیس ایریاز جو لیول 2 پر ہیں یہ مینجمنٹ کی کیٹیگری کے انڈر آتے ہیں. تو ایک آرگنائزیشن جب ان تمام کی پروسیس ایریاز میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیول 2 کے اوپر یا سی ایم ایم لیول 2 پہ آپریٹ کر رہی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو میچورٹی ہے، پروسیس میچورٹی ہے، وہ لیول 2 کے آرگنائزیشن کی ہے.
پھر لیول 3 کی بات کرتے ہیں. لیول 3 میں وہ تمام پروسیسز کی پروسیس ایریاز ہونے چاہیے جو لیول 2 میں ہیں، پلس اس میں انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر مینجمنٹ، انٹر گروپ کوآرڈینیشن، آرگنائزیشن پروسیس فوکس، آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن، ٹریننگ پروگرام، سافٹ ویئر پروڈکٹ انجینئرنگ اور پیئر ریویوز جیسے اہم کی پروسیس ایریاز بھی ہونے چاہیے. تو جب ہم لیول بات کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن لیول 3 پہ ہے یا اس کی جو کیپیبلٹی ہے، پروسیس کیپیبلٹی ہے وہ لیول 3 ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ایکسپرٹیز ہے، اس میں جو ماسٹری ہے کہنا چاہیے مختلف کی پروسیس ایریاز کی، وہ ان تمام کی پروسیس ایریاز کی ہے جو لیول 2 پر ہیں، پلس ان تمام کی پروسیس ایریاز کی ہے جو کہ لیول 3 پر بھی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیول 3 میں یا ڈیفائنڈ لیول میں جو کی پروسیس ایریاز ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں، یعنی کہ مینجمنٹ، آرگنائزیشنل اور انجینئرنگ تینوں میں شامل ہیں. پھر لیول 4 ہے جو کہ مینجڈ لیول ہے، اس کا نام مینجڈ ہے. اس میں 2 کی پروسیس ایریاز ہیں. نمبر 1 کوانٹیٹیو سافٹ ویئر مینجمنٹ اور سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ. اسی طرح جو لیول 5 ہے جو کہ CMM ماڈل کے لحاظ سے ٹاپ کا اور آخری ماڈل ہے اور اس کا نام آپٹیمائزنگ ہے، اس میں 3 کی پروسیس ایریاز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی چینج مینجمنٹ، پروسیس چینج مینجمنٹ اینڈ ڈیفیکٹ پریونشن ہیں. تو گویا ایک آرگنائزیشن جو کہ لیول 5 پر آپریٹ کر رہی ہے، CMM لیول 5 پر آپریٹ کر رہی ہے، اس میں جو تمام کی پروسیس ایریاز ہیں، چاہے وہ لیول 2 کے ہوں، 3 کے ہوں، لیول 4 کے ہوں یا لیول 5 میں انٹروڈیوس کیے جائیں، وہ سب کے سب اس آرگنائزیشن میں ان کی پروسیس ایریاز کی کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے اور اپنے پروجیکٹس میں وہ ان تمام کانسیپٹس کو جو ان کی پروسیس ایریاز میں انکیمپس کیے ہوئے ہیں یا انکیمپسڈ ہوتے ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کی پروسیس ایریاز جو ہیں وہ گولز کو سمرائز کرتے ہیں، گولز کو اچیو کرتے ہیں. اب گولز کیا ہیں؟ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کے پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی ورکنگ کو بہتر کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی اس کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے گولز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. گولز سمرائز دا کی practices of the key process areas. They are considered important for enhancing process capability for that level of maturity. یعنی کہ key process area achieve ہوتا ہے goals کے through اور جو goals ہیں وہ summarize کرتے ہیں key practices کو for that process area. These can be used to guide organizations and appraisal teams in assessing alternative ways to implement key process areas. Each key process area maps to each key practice maps to one or more goals. یعنی کہ ایک کی پروسیس ایریا کے ساتھ جو گولز ہیں وہ ایک سے زیادہ پریکٹس کے ساتھ کی پریکٹس کے ساتھ میپ ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچورٹی لیولز آن ون سائڈ انڈیکیٹ کرتی ہے پروسیس کیپیبلٹی کو، آن دی ادر سائڈ میچورٹی لیولز جو ہیں وہ کنٹین کرتے ہیں کی پروسیس ایریاز کو، اور کی پروسیس ایریاز جو ہیں وہ اچیو کرتے ہیں ان گولز کو جو کہ آرگنائزیشن سیٹ کرتی ہے اور ہمیں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی جو پریکٹسز ہیں وہ میپ ہوتی ہیں گولز کے ساتھ. اسی طرح جو کی پروسیس ایریاز ہیں
وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں کامن فیچرز کے ساتھ، اور کامن فیچرز جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں امپلیمنٹیشن اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کو. تو کامن فیچرز آر یوزڈ ٹو آرگنائز کی پریکٹسز ان ایچ کی پروسیس ایریا. Attribute that ensure that the processes are defined, documented, and understood. Common features kya hain? Common features are commitment to perform, ability to perform, activities performed. It includes measurement and analysis, and verifying implementation. اب ہم کچھ بات انسٹیٹیوشنلائزیشن کے اوپر کرتے ہیں. اب آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بیسکلی ہیومنس کے اوپر کنسسٹ کرتی ہیں. ایک آرگنائزیشن جس میں کوئی انسان یا کوئی پرسنل نہ ہو وہ آرگنائزیشن نہیں ہے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ آرگنائزیشنز آؤٹ لیوز دوز ہو لیو اٹ. ان ادر ورڈس, people come and go, but organization and culture remain with an organization. اور جو اس کا کلچر ہے کسی آرگنائزیشن کا, کسی کارپوریشن کا, it must convey the process جو کہ اس آرگنائزیشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے یا وہاں پر یوز کیا جاتا ہے. CMM has 4 common features that focus on institutionalizing the process, and they are commitment to perform, ability to perform, measurement analysis, and verifying implementation. Activities performed focus on the implementing the process. تو implementation اور institutionalization کے جو 5 common features تھے اس میں سے 4 جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن سے متعلق ہیں اور ایک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن سے متعلق ہے. کمٹمنٹ ٹو پرفارم کا جو کامن فیچر ہے ان آل CMM ایکٹیویٹیز از ویری امپورٹنٹ. اٹ ٹپکلی انکلوڈس پالیسیز اینڈ لیڈرشپ دیٹ دی آرگنائزیشن ہیز ٹو پرووائڈ, اینڈ وداؤٹ good commitment, without absolute commitment, an organization cannot benefit from what CMM has to offer. The ability to perform typically includes the preconditions that must exist in the project or the organization to implement the software process competently. اور اس کے اندر functions, tools شامل ہیں, resources شامل ہیں, ٹریننگ پروگرام اینڈ اورینٹیشن. تو جن چیزوں کو ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے جو پری کنڈیشنز ہیں, جو کہ ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کرنا چاہیے, وہ یہاں پر آتا ہے. ایکٹیویٹیز پرفارم ڈسکرائب دا رولز اینڈ پروسیجرز نیسسری ٹو امپلیمنٹ اے کی پروسیس ایریا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل کے اندر CMM کو ڈیفائن کیا گیا ہے. Measurement and analysis describes the need to measure and process and analyze the measurements. پہلے تو آپ اس کو میجر کریں اور اس کے بعد پھر اس کی جو انالیسس ہے اور پھر نیچرلی اس کا جو کریکٹیو ایکشن ہے وہ لینا اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہے. اور ویریفائنگ امپلیمنٹیشن ڈسکرائبس دا اسٹیپس ٹو انشور دیٹ ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ ان کمپلائنس with the process that has been established. تو نہ صرف یہ کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے بلکہ اس کو ویریفائی کرنا ہے, اور ویریفیکیشن ٹپکلی انکلوڈز ریویوز اینڈ آڈٹس بائی سینئر مینجمنٹ, بائی پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ بائی دی SQA گروپ. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا جو گروپ ہے وہ امپلیمنٹیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک بہت یوزفل ریسورس ہے ایک آرگنائزیشن میں. اب ہم کی پریکٹسز کی ایک پکچر دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کی پریکٹسز کو لنک کیا گیا ہے میچورٹی لیولز کے ساتھ. Again, maturity levels indicate process capabilities which contain
key process areas which are organized by common features, and common features contain key practices which describe the implementation and institutionalization of these key practices. یہ جو کی پریکٹسز ہیں دے اسٹیٹ دا فنڈامنٹل پالیسیز پروسیجرز اینڈ ایکٹیویٹیز فار اے کی پروسیس ایریاز. اور پالیسیز اور پروسیجرز میک اپ دا انفراسٹرکچر آف این آرگنائزیشن, ڈیولپمنٹل آرگنائزیشن. دے ڈسکرائب واٹ از ٹو بی ڈن بٹ دے شوڈ ناٹ بی انٹرپریٹڈ ایز مینڈیٹنگ ہاؤ. سی ایم ایم کی یہ بات ہے کہ اس میں جو امپلیمنٹیشن میکانزم ہے وہ انڈیویجول آرگنائزیشنس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ایک کی پریکٹس کو اور الٹیمیٹلی ایک کی پروسیس ایریا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو دا سی ایم ایم ماڈل بیسکلی ڈیفائنز واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور جو اپریزرز ہیں وہ پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ whether an organization has implemented these key process areas sufficiently. تو اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں جس میں سی ایم ایم اسٹرکچر کو ایک اور طرح سے دکھایا گیا ہے, جس میں ریلیشن شپ ہے کی پروسیس ایریاز کا آل دا وے ٹل کی پریکٹسز. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میچورٹی لیولز سے ہم نے بات شروع کی تھی, اور اس میں پھر ہم نے کی پروسیس ایریاز کو انکلوڈ کیا, پھر ہم نے کامن فیچرز کو انکلوڈ کیا, پھر الٹیمیٹلی کی پریکٹسز کے اوپر ہم آ گئے. کی پروسیس ایریاز آر کنٹینڈ ان دا میچورٹی لیول, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میچورٹی لیولز انڈیکیٹ اور ریفلیکٹ دا کی پروسیس ایریاز وچ آر آرگنائزڈ بائی کامن فیچرس, اور کامن فیچرس کے اندر کی پریکٹسز ہیں. اور اس کو ایک اور طرح سے دیکھیں تو کی پریکٹسز جو ہیں وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں انفراسٹرکچر یا مختلف ایکٹیویٹیز کو جو کہ آپ پرفارم کرتے ہیں, اور کامن فیچرز جو ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں امپلیمنٹیشن یا انسٹیٹیوشنلائزیشن کو. اور کی پروسیس ایریاز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرتی ہیں, جبکہ میچورٹی لیولز جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں پروسیس کیپیبلٹی کو. تو اس پکچر سے آپ کو سی ایم ایم کا جو اسٹرکچر ہے وہ پوری طرح سمجھ آ جانا چاہیے. پکچرس سے جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں اور جو ڈسکشن ابھی ہم نے کی ہے اس سے سی ایم ایم کے بارے میں آپ کو ایک بیسک انٹروڈکشن مل گیا ہے. ہم اس کی جو مختلف لیولز ہیں اس کو آج کی سٹنگ میں ڈسکس نہیں کریں گے. وہ جو 5 لیولز ہیں ان کی اپنی علیحدہ چونکہ فوکس ہے اس لیے ان کو علیحدہ طور پر ڈسکس کیا جانا چاہیے. آج کی سٹنگ سے ایک سی ایم ایم کا ایک بیسک انٹروڈکشن آپ کو مل گیا ہوگا کہ کس طرح یہ آرگنائز کیا گیا ہے, کیا اس کا اسٹرکچر ہے, اس کی ضرورت کیا تھی. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جب یہ ڈسکشن شروع کی تو ہم نے ارلی 1980s کی بات کی, اور وہاں کی جو اسٹیٹ تھی سافٹ ویئر پروجیکٹس کی اس کے اوپر بات کی. تو سی ایم ایم میڈ اے لاٹ آف ڈفرنس. سی ایم ایم helped us as an industry to focus on process improvement. کوالٹی ایشورنس کی بات ہے, ریکوائرمنٹس کی بات ہے, مینجمنٹ ہے, انجینئرنگ ہے, اور سب سے بڑھ کر ایفیکٹ پریونشن تک کے جو آئیڈیاز ہیں وہ سی ایم ایم نے فارملی انٹروڈیوس کروائے. اور جیسے کہ ریسرچ کا یہ نیچرل پارٹ ہے کہ سی ایم ایم یا کسی بھی ماڈل کے بعد, کسی بھی پروسیس کے بعد جیسے جیسے اپلیکیشن ڈومین میں چینجز آتی جاتی ہیں, اسی طرح جیسے جیسے نالج بڑھتا جاتا ہے, ایڈوانسمنٹ آتی جاتی ہے, اسی طرح ٹولز اور ماڈلز اور ٹیکنیکس اور پروسیسز اور اپروچز میں بھی
ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو CMM played a very good role in starting this discussion and shifting our focus from product to process. And it was very successful. And many companies adopted CMM and benefited from its practices immensely. تو وقت کے ساتھ ساتھ CMM کو CMMI نے ریپلیس کیا. Now officially CMM is no longer supported as a viable development, viable process model. However, the key practices are still there, and any organization which want to start development into process areas, which want to improve process and want to improve quality, there is no harm in adopting different key practices in key process areas of CMM. However, officially CMM is no longer supported, and no further appraisals are done for CMM. The world has now moved on to CMMI and to some other process improvement approaches. However, in my viewpoint, this is probably the best starting point to start to understand what was happening in early 80s, and if you want to use some of the key practices of CMM for software, it's not harmful. It's actually very beneficial. تو اس ڈسکشن کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. CMM کا ایک بیسک انٹروڈکشن آپ نے دیکھا. اپنا اسٹڈی مٹیریل جو آپ کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں and read through. And there is other material also available on the internet that you can find very useful regarding the know-how about CMM. آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں لیول 2 پہ, جو CMM کا لیول 2 ہے, جس کو ریپیٹیبل لیول بھی کہا جاتا ہے, اس کے اوپر. CMM لیول 2 جیسا کہ نام سے معلوم ہوتا ہے, ایسے آرگنائزیشن کے بارے میں ہے جس میں بعض پروجیکٹ جو ہیں وہ ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں ایسی سکلز ہیں جہاں اگر سملر پروجیکٹس ہوں تو وہ اس کو ریپیٹ کر کے اسی طرح کے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیول 2 کے اوپر جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں کسی نہ کسی حد تک ڈسپلنڈ پروسیسز ہیں, اور آرگنائزیشن نے کچھ پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا ہے, کچھ پالیسیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور مینجمنٹ سسٹم, سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہے. تو آرگنائزیشنز have introduced at least some rigor into project management and technical development tasks. Approaches such as formal cost estimation and requirements gathering and requirements management are examples of such rigorous activities. Compared to initial level, a higher frequency of success and lower incidence of overruns and cancel projects can be observed for those organizations which have operated at level 2, اور historical data جو ہے وہ available ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو لیول 2 کے مختلف کی پروسیس ایریاز ہیں ان کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے I'll show you what key process areas are included in CMM level 2.
اب آپ دیکھ سکتے ہیں آن یور اسکرین کے پی ایز یا کی پروسیس ایریاز جو سی ایم ایم لیول 2 میں انکلوڈیڈ ہیں. یہ ہیں نمبر 1 ریکوائرمنٹس مینجمنٹ, نمبر 2 سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ, نمبر 3 سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ, نمبر 4 سافٹ ویئر سب کانٹریکٹ مینجمنٹ, نمبر 5 سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس, اینڈ نمبر 6 سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. اب ہم باری باری ان کے پی ایز کو یا کی پروسیس ایریاز کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اور اس کسی ایک کی پروسیس ایریا کو انکلوڈ کرنے کی وجہ سے کیا پروسیس کیپیبلٹی ایک آرگنائزیشن میں آ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کو لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یوزر نیڈس کو ڈپکٹ کرتی ہیں. بعض دفعہ یہ سسٹم انجینئرنگ سے آ رہی ہوتی ہیں, اور جو سافٹ ویئر اونلی پروجیکٹس ہیں اس میں ڈائریکٹلی یہ یوزر سے آپ گیدر کرتے ہیں یا اور سورسز سے گیدر کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکلی ایک پرابلمٹک ایریا ہیں فار سافٹ ویئر پروجیکٹس, کیونکہ یوزرس کو اپنے ریکوائرمنٹس کا, اپنے نیڈس کا پوری طرح علم نہیں ہوتا, اور ریکوائرمنٹس انجینئرس صحیح طرح سے ریکوائرمنٹس گیدر نہیں کر پاتے تھے انیشلی, جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی تھیں. اسی طرح بہت ساری ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ ایک ہسٹوریکل انالیسس کریں تو یو ول فائنڈ دیٹ ریکوائرمنٹس اور پرابلمز ود ریکوائرمنٹس آر رائٹ اپ دیئر آن the issues and problems faced by the software industry. تو جو causes of failure ہیں of projects and projects being delivered late and with high cost attached to them, requirements are to be blamed for many of these problems. تو پہلا اسٹیپ جو سی ایم ایم کے کریٹرز نے لیا وہ یہ کہ ریکوائرمنٹس شوڈ بی پراپرلی مینجڈ اینڈ دے شوڈ بی مینجڈ ارلی آن, اور اس ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کو ایک امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا کے طور پر ٹریٹ کیا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس کو لیول 2 میں رکھا, کیونکہ اگر آپ ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے تو بہت ساری جو ایررز ہیں یا بہت ساری جو پرابلمس ہیں پروجیکٹ کے ساتھ وہ ریلیٹ ہو جاتی ہیں اس میں پروجیکٹ کے فیلئر کے ساتھ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینیج کیا جائے, ان کو پراپرلی گیدر کیا جائے, ان کو آرگنائز کیا جائے, ان کے سورسز کے ساتھ اس کو ٹریسیبل رکھا جائے, اور اس کو ان ریکوائرمنٹس کو جو گیدر کرنے کے طریقے ہیں ان کو اپلائی کیا جائے, اور ایک فارمل ریکوائرمنٹس گیدرنگ پروسیس ہو, اس کی کنسسٹنسی کو انشور کیا جائے. تو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ انکلوڈ آل آف دیز تھنگس, اور دس از بیسکلی اے مینجمنٹ ایکٹیویٹی. مینجمنٹ ہیڈ ٹو اسپینڈ ریسورسز and give its commitment to ensure that all the requirements or as far as possible all the requirements are included in the software requirement specification document or SRS. So requirements management again deals with the gathering of requirements, اور جس کو ہم elicitation کہتے ہیں, requirements elicitation. ریکوائرمنٹس کی ڈیفینیشن سے لے کر اس میں اگر کوئی چینج آتی ہے اور ان چینجز کو پراپرلی اپروو کر کے جو ایک ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹ تیار ہوتی ہے جس کو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اسپیسیفکیشن یا SRS بھی کہتے ہیں, اس کی تیاری تک
کے جو مراحل ہیں ان کو فارملی کنڈکٹ کرنا یہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر شامل ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا ہے جو CMM لیول 2 کے اوپر ہے. دوسرا جو کی پروسیس ایریا ہے وہ سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ کا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لیول 1 ہے اس میں سب ایڈ ہاک پروسیسز چل رہے ہیں, کوئی خاص مینجمنٹ کمٹمنٹ نہیں ہے, کوئی خاص مینجمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو ایسٹیمیشن آف ٹائم اینڈ ریسورسز اینڈ کاسٹس اینڈ اسکیڈولز آر آل پارٹ آف سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ. اور سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بڑا انہینسڈ سبجیکٹ ہے, بہت انہینسڈ ایریا آف ایکسپرٹیز ہے. اور سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ کے نتیجہ میں اور اس ایکٹیویٹی کو پراپرلی کنڈکٹ کرنے کے نتیجہ میں ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ پلان یا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ڈیولپ ہوتا ہے. وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے جس میں مختلف مائل سٹونز ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں, جس میں مختلف ریسورسز کی جو ڈیمانڈ ہے ان کی مختلف ایکسپرٹیز کے لحاظ سے وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. مختلف جو سافٹ ویئر پروجیکٹ کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہے, ڈیزائن ہے, کوڈنگ ہے, ٹیسٹنگ ہے وغیرہ, ان کی جو اسکیجولز ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں. اور سافٹ ویئر پروجیکٹ پلان جو ہے وہ بیسکلی ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے پروجیکٹ لائف میں, اور وی کیپ دا ڈاکیومنٹ لیونگ. اور اگر کوئی چینجز ہوں, ایز وی نو مور اینڈ مور اباؤٹ دا پروجیکٹ ایز وی پروسیڈ along, تو اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں اور اس کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور اگر کسی مائل سٹون میں کوئی تبدیلی کرنی ہو, کسی اسکیجول میں کوئی تبدیلی کرنی ہو, کسی ریسورس کی اویلیبلٹی میں ڈیمانڈ میں چینج ہو, تو اس کو ہم پروجیکٹ پلان کے اندر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا پلان جو ہے وہ اکارڈنگلی اپڈیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر رسکس ہیں جو شامل ہوتے ہیں, رسک میٹیگیشن ہوتی ہے, رسک مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ سارے جو ہیں یہ پروجیکٹ پلاننگ کا حصہ ہیں. پھر تیسرا کی پروسیس ایریا جو ہے وہ سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ کا ہے. اور جب پلان بن جاتا ہے اور اس پلان کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز میں آ جاتا ہے, تو اس سافٹ ویئر پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کو ٹریک کرنا, اس کی ریسورسز کو ٹریک کرنا, کہ کتنے فنڈز ہم یوز کر چکے ہیں, کتنے فنڈز اویلیبل ہیں, کتنی ریسورسز آئندہ ہمیں چاہیے ہوں گی اور کتنی اویلیبل ہیں, اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ پرووائڈ کرنا, یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ کا جو کی پروسیس ایریا ہے اس کے انڈر فال کرتی ہے. اور اگین دس از اے ویری امپورٹنٹ کی پروسیس ایریا. تو پہلا جو ہم نے بات کی تھی وہ پروجیکٹ پلاننگ کی تھی, اس میں وہ پلان ڈیولپ ہوتا رہتا ہے, اور اس کو جب ایگزیکیوشن کا فیز آتا ہے تو اس پلان کو, اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کو جب ہم مانیٹر کرتے ہیں, اس کو ٹریک کرتے ہیں کہ جو ہمارے مائل سٹونز تھے کیا ہم ان کو اچیو کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے تو کیا پرابلمس ہیں, اور اگر اوور سائٹ کی کمی ہے, یا جو بھی ایشوز ہیں وہ اس کی پروسیس ایریا کے اندر آتے ہیں. اور جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ہیویلی انوالو ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کے اندر. تو لیول 2 میں پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کے بعد نیکسٹ کی پروسیس ایریا ہے سافٹ ویئر سب کانٹریکٹ مینجمنٹ. سافٹ ویئر سب کانٹریکٹ مینجمنٹ ان آرگنائزیشنز یا ان پروجیکٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ایک سے زیادہ کمپنیز سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایفرٹ میں انوالوڈ ہوں. تو یہ ان ایفرٹس کے لیے ہے جہاں ملٹیپل کمپنیز جو ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایفرٹ میں انوالوڈ ہیں. اس میں سے ایک کمپنی لیٹ سے وڈ بی کنسیڈرڈ پرائم کانٹریکٹر یا وینڈر, اور پھر
وہ اگر اپنی کسی کام کو دوسری کمپنیز کو کانٹریکٹ پہ دیتے ہیں تو اس کے اندر جو نیگوشیشن ہے اس میں جو ٹیکنیکل کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے, جو ٹیکنیکل کنسٹرینٹس پرائم کانٹریکٹر امپوز کرتا ہے سب کانٹریکٹر پہ, اور جو ٹائم فریم اور کاسٹ اسٹرکچر ایگریڈ ہوتا ہے, وہ اس کی پروسیس ایریا میں آتا ہے. جہاں جن کمپنیز میں سول رسپانسبلٹی ہے وہاں سب کانٹریکٹ مینجمنٹ کا جو کی پروسیس ایریا ہے وہ اس طرح اپلیکیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ایک بڑی کمپنی ہے لیٹس سے, اور اس میں مختلف ڈویژنس ہیں, مختلف سب آرگنائزیشنز ہیں, اور ایک پروجیکٹ ایک ڈویژن کو ملا ہے, تو اگر دوسری ڈویژنز کو وہ سب کانٹریکٹ کیا جائے تو اس کے اندر بھی اگر کوئی ٹیکنیکل ایگریمنٹ یا ٹیکنیکل کانٹریکٹ یا کوئی کاسٹ یا ٹائم اسٹرکچر کا امپوزیشن ہو تو وہ سب کانٹریکٹ مینجمنٹ میں آ جائے گا. سب کانٹریکٹ مینجمنٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائم کانٹریکٹر کو اگر کوئی سافٹ ویئر بنانے کو دے اور اس کی پروسیسز سے امپریس ہو کے اور اس کے پروسیسز سے کو یوز کروا کے وہ پروجیکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر سب کانٹریکٹرز وہ پروسیسز فالو نہیں کرتے تو پھر جو کسٹمر ہے اس کی تو ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی. اس لیے اگر کوئی پروسیسز ایسے ہیں جو بہت کریٹیکل ہیں اور جن کا فالو کیا جانا ضروری ہے, وہ سب کانٹریکٹ مینجمنٹ کے اندر کور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ از سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کی پروسیس ایریا. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس از اے ہیوج ایریا, اور اس پہ پوری اسپیشلائزیشن ہے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن میں جو کہ کوالٹی اویئر ہو اور کوالٹی کانشیس ہو, وہ وہاں پہ وہ گروپ قائم کرتے ہیں. اس کے سپورٹ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, اور سی ایم ایم لیول 2 پہ آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز کے لیے وہ تمام گروپ بنانے اور ان تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا جو کہ کوالٹی ایشورنس کے لیے ضروری ہیں, مینڈیٹری ہے. اور اس کے اندر ریویوز کو بھی اور انسپیکشنز کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح جو کوالٹی ایشورنس کے سپورٹ دوسرے کام ہیں, یعنی کہ آڈٹ کا کام ہے, ویریفیکیشن کا کام ہے, وہ ایس کیو اے گروپ کرتا ہے. تو اگین ایس کیو اے گروپ از انفارمیشن آف ایس کیو اے گروپ اینڈ فوکس on the software quality assurance key process area in level 2 organizations indicates the level of seriousness that CMM creators had in mind regarding level 2 organizations, and level 2 organizations using quality as one of the major features of their operations. پھر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ اگین از اے ہیوج ایریا آف اسپیشلائزیشن. یہاں پہ جو ورژن کنٹرول ہے اور چینج کنٹرول ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کی جو ایس سی ایم کی پالیسیز ہیں اور جو ایس سی ایم کی اپروچ ہے یا ایس سی ایم کی جو پریکٹسز ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. اور آل پروجیکٹس آپریٹنگ ایٹ لیول 2 آف سی ایم ایم مسٹ ہیو این ایس سی ایم کی پروسیس ایریا, اور اس کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں وہ اس کے اندر ان پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ جو 6 کے 6 کی پروسیس ایریاز ہیں وہ سارے مینجمنٹ ریلیٹڈ ہیں.
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پروجیکٹس کی سکسیس کے لیے نہ صرف اسٹرانگ ٹیکنیکل ورک اور اسٹرانگ ٹیکنیکل ابیلٹیز اور اسٹرانگ ٹیکنیکل کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، بلکہ سالڈ مینجمنٹ پریکٹسز بھی ہونی چاہیے. اگر کوالٹی ایشورنس نہیں ہے، یا پروجیکٹ پلاننگ پہ آپ عمل نہیں کر رہے، یا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ صحیح طرح سے نہیں کر رہے، تو اس میں جو پرابلمز آئیں گی وہ آبویسلی ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوتی ہیں بہت ساری کمپنیز، لیکن ان ایریاز میں وہ فوکس نہیں کرتی. تو جو سب سے امپورٹنٹ ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں ان کمپنیز میں جو لیول 1 پر آپریٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کمپنیز کے جو لیول 2 اینڈ ہائر پہ آپریٹ کرتی ہیں، اس میں مینجمنٹ کے جو ٹاسکس ہیں، ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے، سافٹ ویئر پروجیکٹ پلاننگ ہے، ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ ہے، کوالٹی ایشورنس ہے، کنفیگریشن مینجمنٹ ہے، اینڈ ادرز آر دیٹ دی فوکس آن مینجمنٹ ایکٹیویٹیز از ایکولی امپورٹنٹ. صرف ٹیکنیکل سائڈ پر فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز پر، اور مینجمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے اور جو مینجمنٹ کا رول ہے ان پروجیکٹس کو، ان پرسنل کو ایکٹیویٹ کرنے میں، ان کو مینیج کرنے میں، ان کو اسٹیئر کرنے میں فار سکسیزفل پروجیکٹس، وہ اینڈ سکسیزفل پروڈکٹس فار دیٹ میٹر، وہ بہت زیادہ ہے. اور ایسی آرگنائزیشنز جو ٹیکنیکلی ایک لیول پر ہوں اور ایک آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کی جو ٹاسکس ہیں، مینجمنٹ کی جو ابیلٹیز ہیں اور مینجمنٹ کے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہ سیریسلی لیتے ہوں، تو ان دو آرگنائزیشنز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو those companies which take management activities seriously are much more successful. They employ better people. Their bottom line is better. Their profits are higher. Their products are of high quality as compared to an organization which focuses only on technical issues and does not give importance to management activities. تو آج کی اس ڈسکشن میں ہم نے CMM لیول 2 کے اوپر ایک سیٹنگ کی، آج اس کے اوپر بات کی، اس کے مختلف کی پروسیس ایریاز کو ڈسکس کیا. اینڈ ود دیٹ آئی ٹیک لیو آف یو. تھینک یو ویری مچ.